बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे सूरा अल जासिया का ख़ुलासा बयान करना है, जो कि कुरान हकीम की 45 नंबर सूरा है। इसके 4 रुकू हैं और इसकी 37 आयात हैं और इसके 7 पैराए हैं। और सूरा जासिया का नाम कुरान हकीम की आयत व तरा कुल्ला उम्मतिन जासिया कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा अल यौमा तुजज़ौना मा कुंतुम तामलून, ये इस आयत से लिया गया है, जिसका मतलब यह है कि क़यामत के दिन हर एक जो कौम होगी वो अपने घुटनों पे होगी। जासिया का मतलब था घुटना। हर कौम को उसके हिसाब किताब के साथ बुलाया जाएगा और ये वो दिन होगा जिस दिन उनको जज़ा दी जाएगी जो कि वो किया करते थे। सही रवायत इसके नज़ूल के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन ये गमान गालिब है कि चूँकि सूरह दुखान से इसकी मुशाबहत है, तो मुमकिन है कि सालत मुआब का जो मक्का में क़याम था 4 और 5 नबवी में, उसमें इसका नज़ूल हुआ है। और इससे पहले सूरा अज़्ज़ुख़्रफ़ है, जिसका मज़मून ये है कि जो लोग हैं उनके हाँ सोना चांदी और मालो दौलत बहुत अहम होता है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक जो सबसे ज़्यादा अहम है वो इल्म है, इंसानों का किरदार है, अखलाकियात हैं और इसकी बना पे उनके दर्जात हैं। तो नाज़रीन, सूरा जासिया का मरकज़ी ख़याल कुरान की हक़ानियत है, तौहीद है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात अज़ीज़ुल हकीम है, और जो काफरीन और मुशरिकीन शिरक में थे, कुफ्र में थे, इस्तिकबार में थे, उनकी नफ़ी की गई है और उनका इंज़ार है, उनको ख़बरदार किया गया है, उनको तनबीह की गई है। और इसके अलावा जो साअता यानी जो जन्नत का मौका जिस पर यौम हिसाब होगा, उसका नक्शा खींच के ये तनबीह और हदायत की गई है कि तुम राह रास्त पे आ जाओ, चूँकि कुरान हकीम बुनियादी तौर पे हदायत की किताब है और इसी हदायत की तरफ इस सूरा का मरकज़ी ख़याल है। तो नाज़रीन, जो इसके बाकी अनवानात हैं उनमें तौहीद है, हक़ानियत वही है, मुसख्खरात हैं, फिर बनी इसराइल का ज़िक्र है, फिर यौम क़यामा का ज़िक्र है जो यौम हिसाब होगा, और अल्लाह ताला की हम्द और सना पाई जाती है। ये सूरा हामीम ग्रुप से तल्लुक़ रखती है, तो लिहाजा हामीम से यानी अल्लाह ताला की रहमानियत और जो रहीमियत है उसकी तरफ इशारा पाया जाता है। और ये किताब तंज़ीलुल किताब है, यानी अल्लाह ताला की किताब जो कि अल्लाह ताला ने नाजिल की है अल्लाह ताला की ज़ात से, जो कि माइटी है, अज़ीज़ है, गालिब है और हकीम है, हिकमत वाली है। और फिर अगली आयत में ये बताया जाता है कि आसमानों में और ज़मीन में अल्लाह ताला के साइंस और प्रूफ और सबूत पाए जाते हैं, जो कि यकीनन जो मोमिनीन है वही उसका अंदाज़ा कर सकते हैं। और कुरान हकीम कहते हैं कि गौर करो कि तुम्हें कैसे पैदा किया जाता है, दुआबतन आयातन, यानी जो मुख्तलिफ चौपाए और जानवर हैं उनकी परवरिश हम किस तरह करते हैं। वो कौम जो कि यकीन करने वाली है वही इनको नोट कर सकती है। और फिर दिन और रात का जो निकलना है, इनका जो इख्तलाफ पाया जाता है, और जो आसमान से बारिश होती है और रिज़्क़ निकलता है, और जो मुर्दा ज़मीन होती है और वो ज़िंदा होती है और इंतहाई शदाब हो के फसलें और फल और मुख्तलिफ अनाज फराहम करती है, उस पर गौर करें। और फिर कुरान हकीम कहता है कि आप हवाओं के चलने पे, उनके ऊपर नीचे होने पे, उनकी हेरा फेरी पे गौर करें कि किस तरह की हवाएं आपके सामने चलती हैं। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप अक्ल से काम लेंगे, जो कि अल्लाह ताला ने आपको सबसे बड़ी नेमत दी हुई है। और कुरान हकीम कहता है कि अगर इन सबूत के बावजूद, इन निशानियों के बावजूद, जो कि आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसके बाद भी फ़ाबिअय्यि हदीस बादुल्लाह है, तो इस हदीस के बाद फिर कौन सी हदीस होगी अल्लाह ताला की इस बात के बाद जिस पे ये अमान लाएंगे। व आयात ही योमिनून, यानी फिर कौन सी और साइन पे अमान लाएंगे। तो बहरहाल ये ख़बरदारी है और फितरी दलाल दिए गए हैं इस पैराग्राफ में। नाज़रीन, जो दूसरा पैराग्राफ है जो कि आयत नंबर 7 से 11 के दरमियान है, इनमें मुशरिकीन का कुफ़र और उनका गुनाहगार होना और उनका घमंड पाया जाता है। वैलन लिकुल्लि अफ़ाकिन असीम, यानी बर्बादी है हर उसके लिए जो कि सिनफुल लायर है, यानी गुनाहगार है और हकीकत को जुटलाता है। और ऐसे लोग जब अल्लाह ताला की आयत को सुनते हैं तो वो इस्तकबार में मुंह फेरते हैं और बड़े ज़ोर से उठ के दूसरी तरफ जाते हैं और ये एहसास देते हैं कि उन्होंने तो इस बात को सुना ही नहीं है। तो कुरान हकीम कहता है कि ऐसे लोगों के लिए अज़ाब अलीम है। और जब इनके पास इल्म आ गया और ये हमारी आयतों को जुटलाते हैं, तो कुरान हकीम कहता है तो उनके लिए अज़ाब मुहीन है, ठहरा हुआ अज़ाब है, और जहन्नम है उनके लिए उनके अमाल के बदले में, और उनका अल्लाह ताला के सिवा कोई दोस्त नहीं होगा क़यामत के दिन, और उनके लिए अज़ाब अज़ीम होगा। और फिर कुरान हकीम फरमाता है कि यही हदायत है, और वो लोग जो हमारे दलाइल को और हमारे साइंस को और निशानियों और असबात को जटलाते हैं, उनके लिए
عذاب من رجز علیم، یعنی ایسا علم والا عذاب ہوگا جو انتہائی سخت اور شدید ہوگا۔ تو ناظرین غور کریں اس پیراگراف میں، یعنی جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو حق کو رد کرنے والے ہیں، اور جو تکبر کے ساتھ چیزوں کو رد کرتے ہیں اور سننے پہ غور نہیں کرتے بلکہ سن کر رد کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے ایسے کافرین، مشرکین اور سنفل لائرز کے لیے بہت بڑے عذاب ہیں، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے، اور پھر ایسا عذاب جو کہ رجزن علیم ہے۔ تو ناظرین اسی طرح جو تیسرا پیراگراف ہے اس میں مسخرات کا اور طریقہ انسانی کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے چیزوں کو مسخر کر دیا، یعنی آپ کے لیے دریا مسخر کر دیے تاکہ آپ اس میں کشتی چلائیں اور ہمارے حکم سے آپ ہمارا فضل تلاش کریں تاکہ آپ شکر میں آئیں، یعنی وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی تمام آسمانوں میں اور زمین میں جو نعمتیں رکھنی ہیں، جمیعاً کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کہ ٹوٹل نعمتیں، منہ اللہ تعالیٰ کی، منہ کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، لیکن یہ وہی لوگ اس پہ غور کر سکتے ہیں جو پونڈرنگ میں ہوتے ہیں، ریفلیکشن میں ہوتے ہیں، اور بار بار اپنی تھنکنگ فیکلٹیز کو اپنے استعمال میں لاتے ہیں۔ تو اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ یقین نہ ہو تو آپ ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کریں، یعنی رہیں ان کے ساتھ، ضروری نہیں اس موقع پہ ان کے ساتھ کوئی جنگ کریں یا جنگ و جدل میں ہو جب تک کہ اس کی کوئی اہم اور سالڈ گراؤنڈ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کہ جو بھی بندہ محنت کرے اس کو اس کے اعمال کا معاوضہ دیا جائے۔ تو قرآن حکیم اس میں ایک یونیورسل پرنسپل بیان کرتا ہے آیت نمبر 15 میں کہ من عمل صالحا، قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا اس کا نفس اس سے پرورش پائے گا، اور جس نے برا عمل کیا اس کی جو انجام ہوگا اور جو سزا ہوگی اور جو اس کے نیگیٹو امپیکٹس ہوں گے وہ بھی اسی کی ذات پہ ہوں گے۔ اِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، یعنی آپ کو اپنے رب کی طرف جانا ہوگا۔ تو ناظرین جو پیراگراف نمبر 4 ہے وہ آیت نمبر 16 سے 20 تک ہے، اس میں تاریخی ریفرنس دیا جاتا ہے بنی اسرائیل کا، اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، ہم نے ججمنٹ ان کو دی، احکامات دیے، پھر ان کو نبوت عطا کی اور اپنا رزق دیا، بڑا پیور اور بڑا پاکیزہ رزق دیا، اور اپنا فضل کیا ہم نے علی العالمین، یعنی ان کو فضیلت دی ہم نے اس وقت کی قوموں کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو جو آیات دیں، اپنے احکام دیے، وہ بڑے واضح تھے، یعنی اس سے اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی طرف، یعنی کتاب تورا کی طرف ہو سکتا ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی طرف ہے۔ لیکن انہوں نے اس وقت اختلاف کیا من بعد ما جاءہم علم، لیکن جب ان کے بعد علم آ گیا تو انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ یہاں علم سے مراد رسالت معابقہ یا اسلام کے بارے میں جو انڈیکیشنز پائی جاتی تھیں تورا میں یا بنی اسرائیل میں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر انہوں نے اس میں بغاوت کی، اور چونکہ عام طور پہ انسان جو ہے وہ اپنے ہی علم کی بنیاد پر بہک جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی یہ جو اختلاف کرتے تھے اس کا خمیازہ یہ یوم قیامت کے دن بھگتیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات رسالت معاب کو کہتی ہے ثم جعلناک علی شریعۃ من امر، اور اسی طرح ہم نے آپ پہ اپنی شریعت نافذ کی، یعنی اسلامی شریعت جو ہے وہ آپ کو اپنے احکامات دیے ہیں جو کہ اسلام کے مطابق ہیں۔ شرع کہتے ہیں راستے کو، یا ایسا راستہ جو پانی کی طرف جاتا ہو، تو شریعتاً یعنی وہ قوانین دیے جو کہ اسلام کے قوانین ہیں۔ لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اور آپ کی جو قوم ہے وہ اپنی نفسانی خواہشات کو فالو نہ کریں، بلکہ جو ڈیوائن افاقی اصول و ضوابط شریعت میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ہیں ان کو فالو کیا جائے۔ اور وہ لوگ جو کہ ظلم کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنے دوست بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ان کے دوست وہی ظالمین ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات دوست ہوگی کن کی؟ جو متقی لوگ ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 20 میں یہ بتایا ہے کہ ھذا بصائرو، یعنی قرآن حکیم کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے اندر جو حقیقتیں بیان کی ہوئی ہیں اور جو فطری دلائل دیے ہوئے ہیں کائنات کے، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اسبات ہیں، ثبوت ہیں انسانوں کے لیے، للناس، انسانوں کے لیے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ رحمت ہے، کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، وہ قوم جو یقین کرتی ہے۔ یوقنون جو ہے اس کا اور یقین کا ایک ہی مادہ ہے۔ تو ناظرین جو 5واں پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 21 سے 25 کے درمیان ہے، اس میں نفسانی خواہشات کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں، برائیوں میں ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے آپ کو جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے برابر سمجھتے ہیں؟
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مرنا جینا ہمارے ہی برابر ہے، تو بہت برا خیال ہے یہ۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے پھر یہ دیکھو کہ یہ جو اپنی خواہشات کی پرستش کرتے ہیں، بڑی خوبصورت بات ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو گمراہ ہونے دیتی ہے ان کے محدود علم کی بنیاد پہ، اور ان کے ڈسٹریکٹڈ علم، اور ان کا علم جو کہ غلطی پہ ہوتا ہے، اس کے اندر بے شمار شگاف ہوتے ہیں، اس میں کمی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو بہکنے دیتی ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، مور لگا دی جاتی ہے ان کے کانوں پہ، ان کی سماعت پہ، وَقَلْبِهِ، اور ان کے قلب پہ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور پردہ ڈال دیا جاتا ہے ان کی آنکھوں پہ۔ تو پھر کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد ان کو ہدایت دے گا؟ افلا تذکرون، تو پھر کیوں یہ تذکیر میں نہیں آتے؟ چیزوں کو بار بار غور نہیں کرتے، اپنے دل و دماغ میں نہیں لاتے۔ تذکر ہوتا ہے مائنڈ کرنا، ری مائنڈ کرنا، یعنی چیزوں کو بار بار اپنے دل میں لانا۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ جو کفار کہتے ہیں کہ ہمارا مرنا جینا تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو گردش ایام ہے یہی ہمیں موت دیتی ہے، تو یہ ان کا غلط خیال ہے، اور ان کے محدود اور ڈسٹریکٹڈ علم کی بنیاد پہ ہے، اور یہ یقیناً ان کو پتہ چل جائے گا، حالانکہ ہم نے اپنی آیات کو ان پہ دلائل کے ساتھ واضح کر دیا ہے، اور اس کے باوجود ان کی پکار ہے کہ ہمارے مرے ہوئے آباء اجداد کو واپس لے کے آؤ اگر آپ سچے ہیں۔ تو یہ ان کی بہت ہی خام خیالی اور ان کی بدولت ہے۔ تو ناظرین، جو پیراگراف نمبر 6 ہے، یہ 26 نمبر آیت سے لے کے 35 کے درمیان ہے۔ اس میں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کی ذات پروفٹ سے کہتے ہیں کل، ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس دنیاوی موت کے بعد آپ کو زندہ کرے گی، پھر آپ کو موت دے گی، پھر آپ کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حقیقت سے نا آشنا ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، اور وہ دن، قیامت کا دن جب قائم ہوگا تو جو باطل لوگ ہوں گے، وَيَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، یعنی ابطال کرنے والے لوگ ہوں گے حقیقت کا، وہ یقیناً اس دن خسارے میں ہوں گے۔ اور اس دن وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور ہر امت اس دن گھٹنوں پہ ہوگی، ایک عجیب خبرداری اور خوف کا سا عالم ہوگا۔ اور كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور جب ہر امت کو ان کے اپنے حساب کتاب کی طرف بلایا جائے گا، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، تو یقیناً وہ دن ہوگا جب ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اس میں جاسیہ کہتے ہیں گھٹنے کو، یہاں جاسیہ کا لفظ استعمال کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس شدت کا، جو قیامت کے موقع پہ جو شدت اور حدت اور خوف کی کیفیت ہوگی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور کتاب ہاں سے مراد ہے کہ جو آپ کی کتاب ہوگی، یعنی جو آپ کا حساب ہوگا، جو آپ کے اعمال نامہ ہوگا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یقیناً ہر نبی کی اپنی امت تھی، یعنی ہر نبی کی تعلیمات ایک خاص زمانے کے مطابق محدود تھیں، تو ان کے مطابق ان کا حساب یقیناً ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں قرآن کہتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، کہ یقیناً ہر ایک کی کتاب جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دے گی حق کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذات کہتے ہیں وَنَسْتَنسِخُ، ہم نے ان باتوں کو یقیناً لکھ لیا تھا، مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یقیناً اچھے عمل کیے ان کے لیے رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور استکبار کیا تو یقیناً ایسے لوگ جو ہوں گے وہ مجرم ہوں گے، اور جو مجرم ہوں گے ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اور وہ گھڑی جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس موقع پہ جب ان کو یاد لایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا کہ تم تو اس کو سمجھتے تھے اسلامے کو، لیکن پھر بھی تم شک کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے، تو یہاں پہ وما نحن بمستقینین، اس کا تعلق ثلاثی مجرد مزید فی سے ہے، اور اس کا مادہ یقین والا مادہ ہے، یعنی یقین جو ہم اردو میں بولتے ہیں وہی اس کا مطلب ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہیں کہ اس لمحہ پہ ان کی برائیاں واضح ہو جائیں گی، اور ان کے اعمال اور ان کی برائیاں ان کو گھیر لیں گے، وہی برائیاں جب وہ حق کو جٹا کے اس کا تمسخر اڑاتے تھے۔ اور پھر قرآن حکیم کہتا ہے کہ جس طرح ہماری رہنمائی کو اور حق کو انہوں نے جٹایا تھا، اسی طرح آج ہم نے ان کو بھی بلا دیا ہے، وہاں کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا، اور لہٰذا اس کا معاوضہ یہ ہوگا کہ آج یہ لوگ اس عذاب سے نکل نہیں سکیں گے، اور نہ ہی ان کی کوئی توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور اس کا تعلق بھی ثلاثی مجرد مزید فی سے ہے، اور یعنی ان کی کوئی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ تو ناظرین، جو آخری پیراگراف ہے وہ حمد خداوندی کے حوالے سے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات وہی جیسے سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ذات باری تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رب السماواتی و رب الارضی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پورے آسمانوں کی جو کہ انفنائٹ ہیں، ان گنت ہیں، ان کی مالک ہے، ان کی نورشل لارڈ ہے، پرورش کرنے والی ہے، اور رب الارضی، اور زمین کی بھی پرورش کرنے والی ہے، نورشل لارڈ ہے، رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بلکہ تمام عالم جو کہ بے شمار عالم ہو سکتے ہیں، جیسے انسانوں کا عالم ہے، حیوانات کا عالم ہے، پھر پلانٹس کا یعنی درختوں کا عالم ہے، تو جتنے بھی عالم ہیں دنیا میں، ہزاروں بے شمار عالم ہیں، ان ساروں کی پرورش کرنے والی ہے، یعنی پوری کائنات کی پرورش کرنے والی ہے۔ تو وَلَاهُ الْكِبْرِيَاءُ، اور بڑائی ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، فِي السَّمَاوَاتِ یعنی آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ کی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے۔ تو ناظرین غور کریں جو آخری الفاظ ہیں کہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت بیان کی گئی ہے، گویا کہ پوری آیت میں توحید جو ہے وہ اس کا مین تھیم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا، غالب ہونا۔ یہ ابتدائی آیات میں بھی اور آخری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، تنزیل الکتاب سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور پھر وہ لوگ جو سنفل ہوتے ہیں یعنی گناہ کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حق کو رد کرتے ہیں، استکبار دکھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر تمسخر اڑاتے ہیں اور حق کی نفی کرتے ہیں، اور اس نتیجے میں برائیوں کے رستے پہ چڑھتے ہیں، ان کی سرزنش کی گئی ہے اور ان کا انجام بتایا گیا ہے۔ اگر آپ اسی طریقے سے جس طرح میں نے آپ کو گروپس بنا کے دیے ہیں، یہ آپ گروپس کی شکل میں ان کو سمجھیں اور یاد کریں گے تو یہ آپ کو بہت جلدی آیات یاد بھی ہو جائیں گی۔ سورہ جاسیہ 37 آیات کے ساتھ، 4 رکوع کے ساتھ اور 7 پیراؤں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بغور اس کا مطالعہ کریں اور اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔